नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा जो है वो लेसन उसका आगाज़ होगा 162 सूरह बकरा आयत नंबर 162 से। आयत नंबर 162, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। खालिदीना हमेशा रहेंगे, फ़ीहा अमन इसमें, ला नहीं, युख़फ़फ़ु हल्का होगा, अनहुम उनसे, अज़ाब अज़ाब, वा और ला नहीं, हम उन्हें, युनज़रून मोहलत दी जाएगी। वो इस लानत ज़दगी में हमेशा रहेंगे, उनसे अज़ाब हल्का किया जाएगा और ना ही उन्हें मोहलत दी जाएगी। यानी वो लोग जो धोखा देते हैं, हक़ को छुपाते हैं, उन लोगों की बात हो रही है। वो हक़ छुपाते हैं, जैसे यहूदियों ने छुपाया, ईसाइयों ने छुपाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों को नहीं बताया, उसको किताब से जो है वो मुकम्मल तौर पर इनविजिबल कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। और उन्होंने किताब को अपने तक महदूद रखा, लोगों को बस वही बतलाया, वही दिखाया जो वो दिखाना और बतलाना चाहते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निशानियां हैं उनको छुपाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हक़ को छुपाया। यही बात आज के दौर में तावील आम में अहादीस के हवाले से है। जो सही अहादीस है, अगर कोई आलम या जिसको पता है वो नहीं बताता, वो छुपाता है, किसी के पूछने पे भी नहीं बताता, वो छुपाता है, तो वो क्या करता है? वो वही जुर्म करता है जो यहूदियों और ईसाइयों ने किया। ठीक है, तो वो उसने क्या किया? उसने वो गुनाह किया, उसने हक़ को छुपाया, तो उसके ऊपर जो है वो मखलूक की भी फिटकार और अल्लाह की भी फिटकार, अल्लाह की भी लानत। तो ये लानत ज़िंदगी जो है, इसी चीज़ को जो है वो लानत ज़िंदगी कहा गया है। तो इस लानत ज़िंदगी में वो हमेशा रहेंगे और उनसे अज़ाब जो है वो हल्का नहीं होगा, यानी वो दोज़ख में रहेंगे। वो फ़रिश्ते से भी कहेंगे कि हमारा जो है वो अज़ाब हल्का हो जाए या हमें फिर मौत ही आ जाए। फ़रिश्ता भी जवाब देगा कि ये इसी तरह रहेगा, तुम हमेशा इसी में रहोगे, तुमने हक़ को छुपाया था। और फिर उन्हें मोहलत भी नहीं दी जाएगी। ये हमारी आयत है, आयत नंबर 162, जिसकी तफसीर हमने पिछली आयत में पढ़ ली थी, लेकिन चूँकि वहाँ पर हमने लेसन को कंप्लीट कर दिया था, तो इसलिए ये जो आयत है ये बच गई थी। आज हमने उसे पिछली आयत से अटैच किया, और दूसरा ये कि उसकी तर्जमा और तफसीर को भी हमने देखा है। जी आगे 163 आयत नंबर है सूरह बकरा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। वा और इलाहुकुम, माबूद तुम्हारा, इलाहुन माबूद, वाहिदुन एक, यकता, ला नहीं, इलाहा इबादत के लायक, इल्ला हुआ सिवाय उसके, रहमानु नहायत मेहरबान, रहीम रहम करने वाला। तुम सबका माबूद एक ही माबूद है, उस नहायत रहम करने वाले और बड़े मेहरबान के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। अच्छा, आगे देखिएगा कि जिस तरह तुम्हारा रसूल, कुरान, किबला और दीन इब्राहीम एक है, उसी तरह से तुम्हारा माबूद बरहक भी एक ही है। अब उसकी अलूहियत के दलाइल सुनो और उस पर गौर भी करना है। ठीक है, वो वाहद है, अहद है, उसकी अलूहियत के दलाइल, वो एक ही इलाह है, हाकिम मतलक है, माबूद और मसजूद वही है, बहरो बर, ज़मीनो आसमान और फ़िज़ाओं पर कुल्ली इख्तियार रखने वाला है। वो हर चीज़ का खालिक और वाहिद मालिक होने के बावजूद अपने इख्तियारात जुल्म ज़्यादती की बुनियाद पर नहीं, बल्कि नहायत ही रहम करम की असास पर इस्तेमाल करता है। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर उसकी शफ़क़त व मेहरबानी की घटाएँ बरस रही हैं,
اس کی ذات اور شان کی جھلک دیکھنا چاہتے ہو تو غور کرو کہ اس نے زمین و آسمان کو کس طرح پیدا کیا ہے۔ بظاہر زمین ایک ہی دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ تہ بتہ 7 طبقات پر بچھائی گئی ہے۔ پھر جس زمین پر تمہارا ٹھکانہ اور بسیرہ ہے اس کی ہزاروں اقسام اور قطعات ہیں۔ کہیں یہ زمین ہزاروں میلوں تک ریت کی شکل میں حد نظر تک سراب کا نقشہ پیش کر رہی ہے، کہیں سیم و تھوہر کی وجہ سے پانی کا منظر پیش کرتی ہے، پھر کسی مقام پر زمین پوٹھوہار کا روپ دھار لیتی ہے اور اس کے سینہ پر اربوں سنگلاخ ریزے دکھائی دیتے ہیں، یعنی وہاں پر پتھر دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں ٹیلوں اور پہاڑوں کا سلسلہ جاری ہے اور کہیں ڈھلوان کی صورت میں درجنوں فٹ نیچے ہی نیچے چلی جاتی ہے۔ ایک طرف اس کی چھاتی پر سرسبز شاداب باغات ہیں اور دوسری طرف صحرا و بیابان کا لامتناہی سلسلہ، یعنی کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ، انکاؤنٹیبل سلسلہ۔ اس کا ایک حصہ ایک آگے چلتے ہیں جی، آیت نمبر بیج کو اپنی 160۔ گود میں لے بسم کر اس کی اللہ نشو نما الرحمن کرتا ہے، الرحیم۔ دوسرا حصہ اسی بیج کو تلف کر دیتا ہے۔ زمین کے ایک حصہ پر ایک فصل لہلہا رہی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی دوسرا رقبہ اس فصل کو اگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یعنی بنجر زمین کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک حصہ تو بیج کو اگاتا ہے جبکہ دوسرا حصہ اسی بیج کو ختم کر دیتا ہے، یعنی وہ بیج بویا جاتا ہے لیکن وہ اگاتا نہیں ہے۔ رحیم و رحم کرنے والا ہوں۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور کھول کر یہی بیان صورت کریں تو میں زمین ان کی کی تہوں توبہ کے اندر قبول پائی کر جاتی لیتا ہے۔ ہوں، ایک علاقے اور میں میں کوئلے معاف کے کرنے ذخائر والا ہیں اور تو اس کے نہایت ساتھ رحم والی کرنے زمین والا۔ سونے اور چاندی کے خزانے لیے ہوئے ہے۔ تو یہاں پر ایک جو ہے جگہ وہ پانی اتنا پچھلی کڑوا ہے آیت نمبر کہ زبان 159 میں کاٹ جو رہا ہے تفسیر اور اس کے ساتھ ہی بیان زیر کی گئی ہے زمین وہ میٹھے اس پانی کا آیت کی بھی دریا بہ ساتھ رہا ہی ہے۔ ہے۔ یہ اس آیت زمین کا اپنے اوپر ٹرانسلیشن کو جو ہے پہاڑوں، وہ یہاں پر دریاؤں، کوٹ کیا خرموں، ہے میں نے انسانوں، بعد میں، حیوانات اور دیگر تاکہ آپ اشیاء کو کا بوجھ ان اٹھانے تمام کے باتوں کی سمجھ آ جائے باوجود نہ کہ وہ جھکتی ہے لوگ نہ جو تھکتی حق ہے۔ کو چھپاتے اب ہیں پہلے، آسمان کو لیکن دیکھ بعد میں لیجئے ان کو کہ وہ لاکھوں احساس کروڑوں ہوتا ہے، وہ سالوں سے ریئلائز بغیر کرتے ہیں کہ ان سے ستونوں سہاروں کے گناہ ہوا ہے، سائبان بنا ٹھیک ہے، اور ہوا ہے۔ اس کیا کو اس کی مجال ہے کہ معافی نہیں ایک ہے اللہ انچ تعالیٰ بھی کی طرف سے، اوپر نیچے ہو تو وہ پائے؟ سچے دل اس سے میں توبہ غور کے کرتے ساتھ ہیں، دیکھنے سے بھی پشیمان کوئی ہوتے ہیں۔ جھول اور نظر وہ نہیں لوگ جو آتا، توبہ کرتے یہاں ہیں تک کہ نہ اور اس پھر کا رنگ اپنی بدلا اصلاح ہے کرتے ہیں، اور نہ یعنی اس میں کوئی جو دراڑ غلطیاں واقع ہوئی ہیں ہوئی ان ہے، سے، جبکہ اس کا تو وہاں بنیادی پر جو ہے مادہ وہ کھول دھواں کر بیان کرتے ہیں حق کو، جہاں جہاں انہوں نے حق قرار کو دیا چھپایا، گیا ہے۔ جہاں سورۃ جہاں ان سے الدخان غلطی آیت کی نمبر وہاں اس 10 کا میں یہ ازالہ کہا گیا کرنے ہے۔ کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ تو پھر ایک اللہ آسمان تعالیٰ ان کی کی توبہ موٹائی کو اور قبول کر ایک سے لیتا ہے، دوسرے کیونکہ تک کا اللہ تعالیٰ فاصلہ معاف کرنے والا ہے، 500 سال کی نہایت مہربان مسافت ہے، بیان کیا گیا ہے۔ رحیم آقا ہے، مسند احمد کی رحمان حدیث مولا سے ہے۔ ہے یہ۔ رات یہ ہے اور ہماری دن آیت کے نمبر فرق کو دیکھا جائے تو 160۔ رات ٹھنڈی اور دن گرم ہے۔ رات سر شام ہی تاریکی کا نقاب اوڑھ لیتی ہے جبکہ دن ہر جگہ روشن دکھائی دیتا ہے۔ رات کو اکثر فصلیں نمو پاتی ہیں، یعنی نمی ان کو ملتی ہے، جبکہ دن کی گرمی اور روشنی پھلوں کے پکنے میں مدد دیتی ہے۔ کبھی رات اپنے دامن کو طویل کر دیتی ہے تو کبھی دن اس کی چادر کو لپیٹ کر اسے مختصر کرتے ہوئے خود طوالت اختیار کر لیتا ہے، یعنی کہ کبھی سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، سردیوں کے دن چھوٹے جبکہ گرمیوں کے دن بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ پھر سال میں ایسے اوقات بھی آتے ہیں کہ دونوں اپنی طوالت کے لحاظ سے یکساں ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اپنی لمبائی کے حساب سے ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مسلسل ان کے درمیان گھٹنے اور بڑھنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی دن صبح کے وقت بڑھنا شروع ہوتا ہے اور کبھی دونوں جانب سے سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ سمندر کے سینے پر چلنے والی کشتیوں اور بڑے بڑے جہازوں کی طرف توجہ کی جائے تو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جو پانی اپنے اوپر ایک سوئی کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی پانی کی لہریں کشتیوں اور جہازوں کو ساحل مراد تک پہنچانے میں خدام بنی ہوئی ہیں، یعنی کہ خادم کا کام کرتی ہیں، جو ٹنوں کے حساب سے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور نقل و حمل کا یہ سب سے بڑا اور مفید ترین ذریعہ ہے۔ اس طرح ابتدائے آفرینش سے ہی، یعنی کہ شروع سے ہی دنیا کی سب سے بڑی تجارت بحری راستوں کے ذریعے ہی ہو رہی ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب اس اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ کیجئے جو آسمان سے بارش کی صورت میں خاص مقدار اور رفتار سے پانی نازل کرتا ہے، جس سے پھول کی نازک ترین پتی بھی غسل کرتی ہے اور پیاس بجھاتی ہے۔ اسی طرح جو زمین موت کی ویرانی کا ہولناک منظر پیش کر رہی تھی، چند لمحوں میں اس میں جل تھل کا سما دکھائی دیتا ہے، جس سے انسان ہی نہیں بلکہ زمین پر رینگنے والے حشرات الارض بھی برابر فائدہ پاتے ہیں، استفادہ حاصل کرتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں۔ پھر ہوا اور اس کی رفتار بھی غور کیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک لمحہ کے لیے ہوا کو رنگ دار بنا دے تو آنکھیں ہونے کے باوجود دیدہ در اندھے کی طرح ٹھوکریں کھاتا پھرے،
یہ ہوا ہی تو ہے جو سمندر کے کڑوے کسیلے پانی کو جراثیم اور مہلک گیسوں سے پاک کر کے بلندیوں کی مخصوص سطح تک لے جاتی ہے، پھر ان بادلوں کو دھکیل کر وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ بادلوں کو برسنے کا حکم دیتا ہے۔ بسا اوقات وہ برسنے کے قریب ہوتے ہیں، لیکن چند لمحوں میں ہوا بھاری بھرکم بادلوں کو کہیں اور ہانک کر لے جاتی ہے۔ یہ قدرت کے وہ عظیم الشان 8 نشانات ہیں جن میں کوئی بھی اس الہ برحق کا شریک و سہیم نہیں ہے، یعنی اس کا شریک اور ساتھی نہیں ہے۔ اگر تم عقل و دانش کا معمولی استعمال بھی کرو تو ان چیزوں کے پیدا کرنے والے خالق کو ہر اعتبار سے ایک مانے اور یہ کہے بغیر نہ رہ سکو کہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے بڑا ہی بابرکت ہے۔ سورۃ مومنون آیت نمبر 14 میں یہ فرمایا گیا ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے وہ بڑا ہی بابرکت ہے۔ اس آیت میں مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ ہی معبود حق ہے۔ نمبر 2 اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 3 آسمانوں زمین کی پیدائش اور ہر چیز کی تخلیق میں دانش مندوں کے لیے عبرت کے دلائل ہیں۔ اب تفسیر بالقرآن دیکھتے ہیں۔ اللہ ہی الہ اور رب ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 87، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 171، معبود حقیقی صرف اللہ ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 3، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 3، اللہ رحمان الرحیم ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 58، اللہ ہی رازق ہے۔ یہ ہماری آیت نمبر 163 الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی ہے۔ آگے سورہ بقرہ آیت نمبر 164، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیے گا۔ اِنَّ بے شک، فی میں خلق کی پیدائش، سماواتی آسمانوں، وا اور اردی زمین، وا اور اختلافی بدلتے رہنا، لیلی رات، والنہاری دن، وا اور فل کی کشتی، اللاتی جو کہ تجری بہتی ہے، فی میں بحری سمندر، بما ساتھ جو، ینفع نفع دیتی ہے، ناس لوگ، وا اور ما جو کہ، وما اور جو کہ، انزلہ اتارا، اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی سے، پس احیا زندہ کیا، بھی اس سے، اردا زمین کو، بعد موتیہا اس کے مرنے کے، وبثا اور پھیلائے، فیہا اس میں، من سے، کلی ہر قسم، دابتوں جانور، وا اور تصریف بدلنا، ریاح ہواؤں کا، وا اور سحابی بادل، مسخری تابعہ مسخر، بینہ درمیان، السماء آسمان، وا اور اردی زمین، لآیاتوں نشانیاں، لقوم لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل والے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جن کو علم ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا بدلنا، کشتیوں کا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندر میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر زمین کو مردہ ہو جانے کے باوجود زندہ کرنا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلانا، ہواؤں اور آسمانوں زمین کے درمیان مسخر بادلوں کے رخ بدلنے میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ابھی میں نے جو پچھلی آیت کی تفسیر کی یہ اسی آیت کا پارٹ ہے، لیکن میں چونکہ پہلے تفسیر ایک آیت کی پڑھنے کے بعد اگلی آیت کو بھی ساتھ ہی کر لیتی ہوں، اور پھر جب میں ترجمہ پڑھتی ہوں اگلی آیت کا تو آپ لوگ وہ پہلے سن چکے ہوتے ہیں تفسیر۔ تو پہلے میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا زمین اور آسمان کی جو بناوٹ ہے اور جو کام ہے اس میں اللہ پاک کے حکم سے ہو رہے، وہ ساری میں نے ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی، سمندروں کی، ہوائی جہازوں کی، کشتیوں کی، ہواؤں کی، بارشوں کی، زمین کی، آسمان کی، ٹھیک ہے، سورج چاند ستارے، زمین کی گردش، آسمان کی گردش، جو بھی ہے سب آپ کے سامنے رکھا۔ اور یہ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش، رات دن کا بدلنا، کشتیوں کا لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرنا، بنجر زمین اور اس کے علاوہ سیم اور تھور والی زمین اور زرخیز زمین کے حوالے جات آپ کے سامنے رکھے میں نے۔ اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلانا، ہواؤں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر یعنی کہ مسخر بادلوں کے رخ بدلنا،
یہ سب کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا اور آپ لوگوں نے سنا ہے، تو امید ہے کہ یہ جو ہے وہ آپ نے اچھے سے سمجھ لی ہوگی آیت۔ آگے ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 165۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اس کے ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں کہ وا اور من سے ناسی لوگ، من جو یتخذو بناتے ہیں، من سے دونی سوائے اللہ، اللہ کے اندادن شریک، یحبونہم محبت کرتے ہیں، کا حبی جیسے محبت اللہ، اللہ وا اور اللہ دینا جو لوگ آمنو ایمان لائے، اشدو سب سے زیادہ، حبن محبت للہ اللہ کے لیے، وا اور لو اگر، یرا دیکھ لے، اللہ دینا وہ جنہوں نے ظلم و ظلم کیا، عید جب یرونا دیکھیں گے، عذاب انا یہ کہ قوت للہ اللہ کے لیے، جمیعاً تمام، وا اور انا یہ کہ اللہ شدید سخت عذاب و عذاب ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں کہ ہاں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک بنا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، جبکہ ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کے مشرک لوگ اب دیکھ لیتے وہ بات جو وہ عذاب کے وقت دیکھیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب ہم اس کا جو ہے وہ کنیکشن دیکھتے ہیں اس ٹاپک کے ساتھ کہ زمین و آسمان کا خالق اور انسانوں کو آفاقی اسباب کے ذریعے روزی اور فوائد پہنچانے والا اللہ ہے، تو پھر محبت اسی سے ہونی چاہیے نہ کہ دوسروں سے۔ سابقہ آیت میں یعنی کہ جو پچھلی آیات پڑھی ہیں میں نے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت، وحدانیت، الوہیت کے 8 ایسے آفاقی دلائل دیے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، جن سے ایک دیہاتی، شہری، جاہل اور تعلیم یافتہ، موٹی عقل والا آدمی یا انتہائی دانشور سیاستدان یا سائنسدان، سب کے سب اپنی اپنی لیاقت اور صلاحیت کے مطابق ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے ہماگیر اور ٹھوس دلائل ہیں جن سے ہر آدمی کا واسطہ پڑتا ہے اور وہ ان سے استفادہ کرتا ہے۔ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ آفاق کے تمام عناصر ایک ہی ہستی کے پیدا کردہ اور اسی کے تابع فرما ہیں۔ جب ان تمام آفاقی عناصر کی پیدائش اور انہیں مسخر اور مقید رکھنے میں زندہ اور مردہ، باطل خداؤں، نیک و بد حکمرانوں اور سائنسدانوں کا عمل دخل نہیں، بلکہ پورے کا پورا نظام ایک ہی ہستی کے زیر اقتدار ہے، تو پھر اسی مالک کو الہ مانو اور اسی سے محبت کا رشتہ جوڑو جو پورے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ لیکن مشرک حقیقی عقل سے عاری ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو۔ وہ کائنات کے خالق و مالک سے محبت اور تعلق قائم کرنے کی بجائے اپنے رب سے بڑھ کر دوسروں سے محبت اور تعلق قائم کرتا ہے، حالانکہ حقیقی اور دائمی محبت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ باقی تمام محبتیں اس کی محبت کی تابع ہونا ضروری ہے، لیکن مشرک ایسی محبت کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی محبت کے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کے برعکس موحد کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے اس طرح لبریز ہوتا ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز کی محبت کو ترجیح نہیں دیتا، یہاں تک کہ وہ اپنی اولاد اور جان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت کو عزیز سمجھتا ہے، اور اس کی ہر سوچ اور ہر کام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا حکم ہی مقدم ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کی رہنمائی اور دعا اگلی آیت دیکھتے کیا ہیں کرتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر محبت ایک فطری جذبہ ہے جو ہر بسم انسان اور اللہ حیوان میں پایا الرحمن جاتا ہے۔ الرحیم محبت کرنے کے کچھ ان اسباب اور الذین وجوہات ہوا یکتمون کرتی ہیں ما جس کی وجہ سے دوسروں سے انزلنا محبت من کرنے سے منع نہیں کیا البینات گیا۔ مطالبہ صرف یہ والہدی ہے من بعد کہ تم ما اپنے رب سے سب سے زیادہ بیناہ محبت کرنے کی کوشش للناس کرو۔ فی اگر تم کسی کے الکتاب احسان کی وجہ سے محبت کرتے ہو فی تو الکتاب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تمہارا اولئک محسن ہے۔ یلعنہم اللہ تم کسی سے ویلعنہم قرابت داری کی وجہ سے محبت اللاعنون۔ کرتے ہو تو وہ سب سے بڑھ اس کر کی ورڈ تمہارے ٹو ورڈ قریب ہے، اور اگر ٹرانسلیشن ہے تم انا بے جمال شک و کمال الذین کی جو وجہ سے لوگ محبت یکتمون کسی سے چھپاتے محبت ہیں کرتے ما ہو جو تو انزلنا کائنات کا ہم نے سارا نازل کیا جمال و من سے کمال اسی کی بینات وجہ سے ہے، کھلی نشانیاں، اور اللہ وا تعالیٰ اور سب سے خدا زیادہ ہدایت اجمل و من اکمل ہے۔ بعدی اس اگر کے تم کسی بعد کے ما اقتدار اور اختیار کی بیناہ بنا ہم پر نے اس سے واضح الفت کر کرتے دیے ہو تو اس سے بڑھ کر دیا کسی کے پاس للناس لوگوں اختیار کے اور لیے فی اقتدار میں نہیں ہے۔ کتابی غرض یہ کہ کتاب کسی وا سے اور صحیح محبت کرنے کے اولئک بعد یہی بھی لوگ کرنے کے جو بھی یلعنہم محرکات اور لعنت اسباب کرتا ہے ہو ان پر سکتے ہیں، ان اللہ سب کا اللہ وا مالک اور تمہارا اللہ ہے، پھر یلعنہم اسی کے اور ساتھ لعنت کرتے ہیں ان سب سے پر زیادہ محبت کیوں اللاعنون نہ کی جائے؟ لعنت کرنے اللہ والے۔ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ اس کے اس کی ٹرانسلیشن رسول ہے بے محمد شک صلی جو لوگ اللہ علیہ ہمارے وآلہ اتارے ہوئے وسلم کی واضح محبت کی دلائل اور کتاب میں ہدایات کو ہمارے محبت بیان ساری کر مخلوق دینے سے کے بڑھ بعد کر بھی ہونی چھپاتے چاہیے۔ ہیں
ان لوگوں پر اللہ کی لعنت اور تب جا کر تمام آدمی کا لعنت ایمان کرنے مکمل والوں ہوتا ہے۔ کی رسول اللہ لعنت صلی اللہ علیہ وآلہ اب یہاں وسلم نے پر جو ہے فرمایا، جو ہمارا ٹاپک صحیح چل رہا ہے بخاری اس سے کی حدیث کنیکشن ہے، اس تم آیت میں سے سے کوئی دیکھیے شخص کہ اس اہل وقت تک کتاب مومن نے نہیں رسول ہو اللہ سکتا صلی اللہ جب علیہ تک میں وآلہ اسے اپنے وسلم کی والدین، رسالت اولاد کے اور تمام اوصاف لوگوں اور سے بیت اللہ کے قبلہ بڑھ کر حق محبوب ہونے نہ کو ہو جاؤں۔ اس آیت کے لوگوں مسائل سے دیکھیے گا چھپا جو رکھا تھا، ڈسکس ہوئے ہیں۔ جس پر حق نمبر 1 چھپانے کی مشرک سزا بیان کی باطل جا رہی ہے۔ معبودوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جیسی محبت کرتے ہیں۔ نمبر اہل 2 کتاب صاحب نے ایمان لوگ رسول اللہ صلی اللہ اللہ تعالیٰ علیہ کی وآلہ محبت وسلم میں کی رسالت مشدد کا ہی انکار ہوتے نہیں ہیں۔ نمبر کیا 3 بلکہ قیامت ہر کے اس دن مشرک نشانی کو عذاب چھپانے اور مٹانے کی کوشش کی جس دیکھ سے کر آپ کی اللہ تعالیٰ کی رسالت کی قوت اور نشاندہی ثبوت کا ہوتی تھی۔ اعتراف ان میں کریں سے گے۔ ایک نشانی ہم یہ قرآن بھی سے ہے کہ تفسیر حضرت دیکھتے ہیں، اللہ اسماعیل علیہ تعالیٰ کے السلام سوا کی کسی کو والدہ ہاجرہ معبود نے ماننا اور اس کی عبادت بے کرنا قراری کے عالم حرام میں ہے۔ صفا مروہ کے نمبر درمیان 1 چکر سورہ لگائے نساء تھے، آیت نمبر لیکن یہود و 171، نصارہ نے حضرت عیسیٰ تاریخ کے اور اس اہم ترین حصہ مریم کو علیہ اپنی السلام کتابوں کو سے نکال عیسائیوں نے باہر اللہ کیا، کا شریک حالانکہ اللہ ٹھہرایا۔ تعالیٰ نے ان سورۃ توبہ مقامات آیت کو نمبر شاعر 30، اللہ قرار دیا ہے۔ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ حضرت کے عزیر نازل کو اللہ کا کردہ بیٹا حقائق بنایا۔ اور اور احکامات کو سورۃ چھپانا اتنا اعراف آیت سنگین نمبر جرم ہے کہ اس 152، جرم کی وجہ یہودیوں سے نے لا بچڑے کو معبود تعداد بنایا۔ بلکہ بعض اور دفعہ تو سورۃ نسل النور در آیت نسل نمبر لوگ 23، قبول حضرت حق نوح سے علیہ السلام محروم کی ہو قوم جاتے نے ہیں، بتوں لہٰذا کو ایسا معبود جرم بنایا۔ عالم ہو سورہ انعام آیت یا نمبر غیر عالم ہو، اس پر اللہ تعالیٰ اور 136، کائنات مکہ کے کے ایک مشرک ذرہ بتوں کی کی لعنت تعلیم اور ہوتی ہے۔ عبادت کرتے تھے۔ یہاں قرآن مکہ مجید کے نے مشرک لعنت بتوں کی کرنے والے تعظیم اور افراد کو عبادت کرتے تھے۔ متعین نہیں فرمایا کہ یہ سورہ لعنت کرنے زمر والے کون آیت ہیں۔ نمبر اس 2، وجہ سے مشرک حضرت غیر عبداللہ اللہ بن کو خدا عباس کے رضی خوف اللہ کا عنہ کے شاگرد ذریعہ بناتے ہیں۔ رشید اور یہ ہماری آیت مشہور نمبر 165۔ مفسر قرآن حضرت مجاہد اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عدم تعین میں یہ واضح اشارہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کتمان حق کرنے والوں پر پھٹکار کرتی ہے، یعنی حق کو چھپانے والوں، حق کو جو ہے وہ